बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। गिनती के चंद मुसाफिर प्लेटफार्म पर उतरे। स्टेशन मास्टर या टिकट क्लर्क के फैले हुए हाथों पर अपने टिकट रखते हुए गुजर गए और इंजन का ड्राइवर और दफातरीन आपस में बातें करते हुए स्टेशन मास्टर के पास आए और उसके साथ कमरे में चले गए। प्लेटफार्म इंसानों से खाली हो गया। बज़ाहिर ट्रेन भी इंसानों से खाली थी, लेकिन अगले कंपार्टमेंट में एक मुसाफिर खिड़की से टेक लगाए सहमा हुआ सा बैठा था। वो कंपार्टमेंट से बाहर निकलने से पहले सोच रहा था कि उसके खुला प्लेटफार्म मुनासिब होगा या वो बंद कंपार्टमेंट से महफूज रह सकेगा। उस ट्रेन के सबसे आखिरी कंपार्टमेंट में एक तन्हा मुसाफिर सहमा बैठा था। उसके सर पर ऊनी टोपी थी। वो ग्रे रंग के कंबल में इस तरह लिपटा हुआ था कि उसके दोनों हाथ कंबल में छिप गए थे। उसके दोनों हाथ कंबल में छिपे उस वक्त वो सोच रहा था कि मौत इंसान की जिंदगी के पीछे दौड़ती है। मैं यहाँ छिपा बैठा रहूंगा, तब भी मौत मेरी शहर के करीब रहेगी। मुझे डरने की बजाय हिम्मत से काम लेना चाहिए। बस्ती यहाँ से 3 मील दूर है। मैं अपने दुश्मन को सैकड़ों मील छोड़ आया हूँ। वो कोई जिन भूत नहीं कि इस वीराने में भी आ जाते हैं। मैं फजूल डर रहा हूँ। मुझे यहाँ से निकलकर फौरन ही बस्ती की तरफ जाना चाहिए। अभी मेरी हालत जाग रही होगी। वो उठकर खड़ा हुआ। अगले कंपार्टमेंट का मुसाफिर भी खड़ा हो गया। उसने प्लेटफार्म पर उतरने से पहले दूसरी तरफ की खिड़की खोलकर देखा। वो उस इलाके में पहली बार आया था, इसलिए आसपास के माहौल को देखना और समझना जरूरी था। ट्रेन की दूसरी तरफ खुली हुई खिड़की से दूर तक कुछ दिखाई न दिया, क्योंकि कहर की चादर ने बहुत कुछ छुपा रखा था और जो चीज छुप जाए वो भला कहाँ नजर आती है। चंद गज के फासले पर नई और पुरानी कब्रें नजर आ रही थी। उन पर वो इंसान आराम कर रहे थे जो कभी जिंदा थे। कब्रों को देखकर मौत याद आ जाती है और मौत की याद ने उसके जिस्म पर झुरझुरी पैदा कर दी। वो कहाँ गया था? सड़क की एक रेलवे स्टेशन था और दूसरी तरफ इंसानी मुसाफिरत का आखिरी स्टेशन नजर आ रहा था। उसने खिड़की का शटर गिराया। वो जल्दी से प्लेट कंपार्टमेंट से बाहर निकला और प्लेटफार्म पर आया। खुली फिजा में आकर उसे यूं लगा कि वो इतनी बड़ी दुनिया में बिल्कुल तन्हा खड़ा है। दूर दूर तक सन्नाटा था। आधे चांद की रात की स्याही में दम तोड़ रही थी। चारों तरफ शबनमी कफन फैला हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने लगा। प्लेटफार्म पर पत्थर कोयले की बजरियां बिखरी हुई थी। वो चलते चलते थका। उसे प्लेटफार्म के आखिरी बजरियों का मातम सुनाई दिया। चंद लम्हों तक सन्नाटा छाया रहा। दोनों ने फिर सोचा कि वहां कोई दूसरा नहीं, ये अपने ही कदमों की आवाजें हैं जो सन्नाटे में दूर तक जाती हैं और बाज़गिश्त बन जाती हैं। वो मुतमिन होकर स्टेशन के कमरे की तरफ जाने लगे। कमरे का दरवाजा खुला हुआ। लालटेन की रोशनी बाहर तक आ रही थी। उस रोशनी के करीब पहुंचकर पहली बार दोनों ने एक दूसरे को देखा। वो दोनों ही डरे डरे से लग रहे थे। शबनमी धुंध में वो एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते थे। करीब आकर भी एक दूसरे को पहचानने की कोशिश नहीं कर सकते थे। दिलों में रही सही हिम्मत थी कि एक दूसरे के मुतालिक जरा सा जुबान हिलाकर भी कुछ नहीं कह सकते थे। स्टेशन मास्टर के कमरे से कहकहू की आवाजें सुनकर उनका कुछ हौसला बढ़ा कि करीब ही कुछ लोग मौजूद हैं, वहां पनाह मिल सकती है। वो दोनों तेजी से कमरे की तरफ बढ़े। कोट वाला मुसाफिर पहले कमरे में पहुंचा, उसके बाद कंबल वाला आया। स्टेशन मास्टर, इंजन ड्राइवर और दफातरीन के हाथों में चाय की प्यालियां थी। दो अजनबियों को देखकर उनके कहकहे रुक गए। वो सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगे। वो दोनों मुसाफिर भी सवालिया नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे और एक दूसरे को पहचान रहे थे कि वो अपने दुश्मन के चेहरे से पहचानते थे। अजीब सी बात थी, दोनों ही अनजान दुश्मन से डरे हुए थे। वो दुश्मन थे, उनका उन लोगों ने चेहरा नहीं देखा था। मौत का चेहरा किसने देखा है? उन्होंने तो अभी तक नहीं देखा था, लेकिन इतना यकीनी तौर पर जानते थे कि मौत उनके आस पास है, बिल्कुल करीब है और ठीक स्टेशन के सामने ट्रेन के दूसरी तरफ इंसानी जिंदगी का आखिरी स्टेशन है। वो एक दूसरे को पहचान न सके। कंबल वाला मुसाफिर स्टेशन मास्टर की तरफ देखकर कहा, मेरा नाम राजा शहाबुद्दीन है। ईमानपुरा में मेरी खाला रहती हैं। आप जानते हैं कि ईमानपुरा यहाँ से बहुत दूर है। मैं रात को तन्हा वहां नहीं जा सकता। क्या आप मुझे यहाँ पनाह देंगे? तुम तन्हा क्यों नहीं जा सकते?
स्टेशन मास्टर ने उसकी बात सुनते ही उससे पूछा, लोग रातों रात 50 मील पैदल चले जाते हैं। इस इलाके में भी कोई चोरी डकैती या कत्ल की वारदात नहीं होती। तुम हटे कटे हो, तुम्हें तो हंसते गाते जाना चाहिए। जहां तक पनाह देने का ताल्लुक है, मैं इस कमरे में किसी मुसाफिर को रात गुजारने की इजाजत नहीं देता। हाँ, तुम्हारे लिए वेटिंग रूम खोल सकता हूँ। स्टेशन मास्टर ने अपनी बात को खत्म करके अजनबी मुसाफिर की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर सोच की परछाइयां रक्स कर रही थी। वो कनखियों से अपने साथ खड़े हुए दूसरे मुसाफिर को भी देख रहा था। अचानक दूसरे मुसाफिर ने जुबान खोली और कहा, मेरा नाम फयाज है। मैंने रेलवे टाइम केबल टेबल में देखा, रानीनगर जाने के लिए यहाँ से 10 बजे रात को यहाँ से ट्रेन जाती है। अब 10 बजने वाले हैं, क्या ट्रेन की आमद तक मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? स्टेशन मास्टर ने कहा, रानीनगर जाने वाली ट्रेन 24 घंटे लेट है। ऊपर के इलाकों में बर्फबारी है, बस रेलवे लाइन से बर्फ हटा दी जाएगी तब ट्रेन चलेगी। फयाज ने परेशान होकर कहा, मेरे लिए तो मुसीबत हो गई, मैं रात कहाँ गुजारूंगा? मैं इस इलाके में पहली बार आया हूँ। परेशानी उसके चेहरे से आया थी। वो तीनों राजा शहाबुद्दीन फयाज को देखकर सोचने लगे। उनके चेहरों से साफ जाहिर हो रहा था कि दोनों मुसाफिर घबराए हुए हैं, कुछ डरे हुए हैं। आखिर क्यों? इंजन ड्राइवर ने आखिर सोचने के बाद कहा, आप फयाज साहिब इस इलाके में पहली बार आए हैं, यहाँ आपका कोई नहीं, आप वेटिंग रूम में रात गुजार सकते हैं, बशर्ते कि आप तन्हा रात गुजार सकते हैं। और राजा शहाबुद्दीन, उसने दूसरे मुसाफिर की तरफ देखते हुए कहा, आपकी खाला ईमानपुरा में रहती हैं, 3 मील का सफर नहीं कर सकते। आप ऐसा करें कि फयाज साहिब को साथ ले जाएं, उन्हें आपकी खाला के यहाँ वेटिंग रूम से ज्यादा आराम मिलेगा और आपको भी एक हमसफर मिल जाएगा। मास्टर ने अपनी बात खत्म करके उन दोनों की तरफ देखा। राजा शहाबुद्दीन ने खौफजदा नजरों से फयाज की तरफ देखा, फिर उसने झिझकते हुए कहा, मैं एक अजनबी के साथ इतनी रात को कहीं नहीं जा सकता। आप लोग नहीं जानते कि एक शख्स मेरी जान का दुश्मन है। उसने इकराए के कातिल को मेरे पीछे लगा रखा है। मैं इस कातिल को उसके चेहरे से नहीं पहचानता, पता नहीं वो कौन है। मैं इस अजनबी पर भरोसा नहीं करूंगा। मास्टर और इंजन ड्राइवर ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा, जैसे वो कह रहे हो कि ये सच है या झूठ। मैं किराए का कातिल नहीं, ये अजीब इत्तेफाक है कि मैं भी एक कातिल से पीछा छुड़ा के भाग रहा हूँ और यहाँ तक आया हूँ और फिर यहाँ से रानीनगर जाना चाहता हूँ। मैंने अपने दुश्मन को देखा है, उसके बावजूद उसे पहचान नहीं सकता, क्योंकि हमेशा से वो अपने रूप बदलता रहता है। आप लोग शायद यकीन ना करें, वो किसी डाइन की औलाद है। मास्टर, ड्राइवर और दफातरीन ने उसे दीदे फाड़ कर देखा, फिर कहे उनके मुंह से जैसे उबल पड़े। दफातरीन ने मुश्किल से खुद पे काबू पाते हुए कहा, आपने पतलून कोट पहन रखा है, इस लिबास से आप पढ़े लिखे समझदार नजर आते हैं और बातें भूत चुड़ैलों वाले कर रहे हो। भाई, मैंने तो आज तक किसी डायन या चुड़ैल को नहीं देखा, मगर आपने तो चुड़ैल की औलाद भी पैदा कर दी। वो फिर कहे लगाने लगे। राजा शहाब ने हाथ उठाकर कहा, सुनिए जनाब, ये फयाज साहिब की बातें सुनकर मैं भी अब ये कहने की जुर्रत करता हूँ कि मेरा कातिल भी किसी चुड़ैल की औलाद है। मैंने भी कहा था कि मैं उसके चेहरे से नहीं पहचानता। दरअसल मेरे कहने का मतलब भी यही था कि अपना रूप वो बदलता रहता है, इसलिए हर बार वो मेरे लिए अजनबी होता है। स्टेशन मास्टर दफातरीन की तरफ देखा, दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रक्सा थी। यहाँ पर आज उन्हें दिलचस्प सूरत हाल का सामना करना पड़ गया था। यक न शुद्ध दो शुद्ध। अचानक स्टेशन मास्टर ने कहा, आप एक दूसरे के रूप में बदलने वाले दुश्मन समझते हैं और अब ये बात समझ में आ गई है कि आप दोनों आसेब ज़दा हैं और अब ये बात सामने आ गई है कि आप दोनों एक दूसरे से खौफजदा भी हैं। आप एक दूसरे को रूप बदलने वाला दुश्मन समझते हैं और एक दूसरे को चुड़ैल की औलाद समझकर सहमे जा रहे हैं। भाई, ये तो काफी अजीब बात है। हम आप दोनों को इंसान की औलाद समझते हैं, आप भी एक दूसरे को इंसान समझे। मास्टर ने उनके डर की वजह भी बताई और आखिर में नसीहत और हकीकत से भी आगाह किया। इंजन ड्राइवर ने कहा, हाँ, आप दोनों दूर रहकर और खौफजदा होकर एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते हैं। आगे बढ़कर मुसाफा करें और दोस्त बन जाएं। राजा शहाब ने स्टोल उठाया और फयाज ने चाय की कतेली और 2 प्यालों को पकड़ा। फिर दोनों दफातरीन के साथ बाहर आए। बाहर वही धुंध छाई हुई थी। दफातरमैन हाथ में लालटेन पकड़े उनसे आगे चल रहा था। वो दोनों एहतियात से आगे पीछे देखते जा रहे थे। सिर्फ 10 कदमों का फासला था। दफातरमैन दरवाजे का ताला खोलने लगा। खामोश खड़ी हुई ट्रेन की 2 बोगियों के दरमियान से दूसरी तरफ कब्रिस्तान नजर आ रहा था। धुंध में तो कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन इन दोनों को चश्मे तस्वर में वो नजर आया और वो देखने से कतरा रहे थे। वेटिंग रूम का दरवाजा खुला। उन्होंने अंदर जाते ही चारों तरफ देखा।
کہ کہیں وہ نادیدہ دشمن چھپا ہوا تو نہیں۔ ٹوائلٹ کا بھی دروازہ انہوں نے چیک کیا مگر کوئی بھی نہ تھا۔ اس چار دیواری میں خطرہ نہیں تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بڑی سی گول میز تھی، اس کی طرف کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ دیواروں کے ساتھ لمبے بینچ تھے جن پر سویا جا سکتا تھا، لیکن ان کی آنکھوں سے نیند اڑی ہوئی تھی۔ دفاتر میں ان کے جاتے ہی فیاض نے دروازہ بند کر کے اندر سے چٹکی لگائی، پھر سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا۔ چھت کھرپل کی ایک آدھ کھپڑل اپنی جگہ سے ذرا سرک گئی تھی۔ اگر گہری دھند نہ ہوتی تو ان آدھ کھپڑیلوں کے درمیان سے آسمان نظر آ جاتا۔ چھت کمزور نہ تھی، صرف ایک آدھ جگہ سے افتے پڑ گئے تھے۔ ان سوراخوں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، فیاض نے سوراخوں کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا۔ راجہ شہاب ذرا سہمی ہوئی نظر سے چھت کے اس حصے کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، ہاں مگر صرف ٹھنڈی ہوا آ سکتی ہے، اتنے چھوٹے شکافوں سے کوئی دشمن نہیں آ سکتا۔ نہیں آ سکتا؟ واقعی فیاض نے تھوک نکلتے ہوئے راجہ کی بات کی تصدیق کی۔ بالکل نہیں آ سکتا، وہ ہماری طرح انسان ہے، صرف روح بدلتا ہے، جسم نہیں بدل سکتا۔ ہوا بن کر سوئی کے ناکے سے نہیں گزر سکتا۔ وہ ایک دوسرے کو تسلیاں دے کر میز کی اطراف میں موجود کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ دونوں کے درمیان 2 گز کا فاصلہ تھا۔ فیاض نے کوٹ تھیلا نما جیب سے اخبار میں لپٹی ہوئی اور روٹیاں نکالی اور پھر ایک چوکور ڈبہ نکالا جس میں بنے ہوئے گوشت کا سالن تھا۔ سالن گرم کرنے کے بعد فیاض نے راجہ شہاب کو کھانے میں شریک کیا۔ دوستی ہو چکی تھی، ایک ساتھ کھانا کھانے سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دونوں لقمے توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ فیاض نے لقمہ چباتے ہوئے کہا، جاڑے کی رات لمبی ہوتی ہے، ہمارے پاس سونے کے لیے بستر اور لحاف نہیں، کیوں نہ ہم باتیں کرتے ہوئے رات گزار لیں؟ ہاں، راجہ شہاب نے گوشت چبا کر ہڈی ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، باتیں ضرور کرنی چاہیے، باتوں کے دوران وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ اچھا تو پھر آپ بتائیں، آپ کس سے خوفزدہ ہیں؟ فیاض نے بھی ایک ہڈی سے گوشت اچھی طرح نوچ کر کھانے کے بعد اسے راجہ شہاب کے پاس رکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہڈیاں تھی اور وہ نہیں جانتے تھے کہ میز پر ہڈیوں کے جمع ہو جانے سے کیسی قیامت آ سکتی ہے۔ پیش آنے والے خطرات کی وجوہات سے کوئی باخبر نہیں رہتا، چھپی ہوئی چیزیں بھلا کسے نظر آتی ہیں۔ وہ بیچارے بنا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ راجہ شہاب نے ہڈیوں پر ایک اور ہڈی رکھتے ہوئے کہا، میں جس سے خوفزدہ ہوں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کون ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ وہ کوئی کرائے کا قاتل ہے، لیکن تجربے کی باتیں یاد آتی ہیں تو یقین کرنا پڑتا ہے کہ وہ کسی چڑیل کی اولاد ہے۔ تجربہ کون ہے؟ فیاض نے راجہ سے پوچھا۔ اسے اب کافی تجسس ہونے لگا تھا۔ وہ ایک بھکارن تھی، ہماری بستی میں سابو فقیر اسے بیاہ کر لایا تھا۔ فقیروں میں نہ جانے کہاں سے اتنا حسن آ جاتا ہے۔ ان کی عورتیں تو بالکل کالی کلوٹی ہوتی ہیں، یا پھر ایسی گوڑی اور چٹی ہوتی ہیں جیسے خالص دودھ کی بلائی کو گون کر بنائی گئی ہوں۔ تجریہ بھی ایسی ہی تھی کہ اسے آنکھ ہی دیکھتی تھی اور دل پھیلتا تھا۔ جب وہ ایمان پورہ کی گلیوں سے گزرتی تو اس کے بڑے بڑے بدن کی بوٹی بوٹی تھڑکتی رہتی۔ ایسی مستانہ چال تھی کہ نہ دیکھنے والے بھی دیکھتے رہ جاتے۔ میں بھی دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دیوانہ ہو گیا۔ تجریہ کی وجہ سے پہلے میں اسے راستے اور گلیوں میں اپنی نگاہوں میں گرفتار کرتا رہا۔ کچھ ہی راتوں میں وہ میری حوصلہ افزائی کرنے لگی۔ کبھی وہ مسکراتی اور کبھی قاتلانہ انداز میں آنکھیں مٹکاری سامنے سے گزر جاتی۔ تجریہ کی ترار جوانی کو لگام نہیں دے سکتا تھا، اس لیے وہ سر چڑھ گئی۔ اس کی خاطر میں سابو فقیر سے دوستی بڑھانے لگا۔ اس کی آمد بڑھ گئی اور دل والوں کو دیدار کا بہانہ مل گیا۔ ایک انار 100 بیمار والی بات تھی، لیکن تجریہ کی لاٹری میرے ہی نام نکلی۔ وہ مجھ پہ مہربان تھی۔ سابو بھی میری بڑی آؤ بھگت کرتا۔ میں اس کی سارا دن بھیک مانگنے سے فائدہ اٹھا کر اس کی جھونپڑی میں کئی گھنٹے بیٹھا رہتا۔ تجریہ 1000 بہانوں سے وہاں آ جاتی اور میں آنکھیں ٹپکتا رہتا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ سابو بھیک مانگنے کے لیے چلا جاتا، ایسے وقت میں جھونپڑی میں پہنچ جاتا۔ اگر کوئی ہم سے کہے کہ فقیر کی ہانڈی میں کھاؤ تو ہم شریف لوگ کبھی اس کی ہانڈی کو منہ نہیں لگائیں گے، لیکن تجریہ منہ لگ گئی تھی۔ تنہائی کا فائدہ اٹھا کر میں نے کئی بار اسے آغوش میں لیا اور چوما۔ یہ وہ آگ تھی کہ بھوسے ہوا دیتے اور آنچیں شوق بھڑک جاتی۔ ایک دن میں نے رات کو اسے ملنے کا وعدہ کیا۔ آج رات 12 بجے قبرستان کے پیچھے گلے لگتے وقت اس کی سرگوشیاں میرے کانوں میں سرسرائے۔ ایک حسینہ سے جسم میں بھی ملاقات کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہاں تک جذبات لے جاتے ہیں۔ میں نے جذبات کی رو میں یہ نہیں سوچا کہ بعض عورتیں بڑے پیار سے ہمیں ہماری قبر تک لے جاتی ہیں۔ یوں بھی ہمارے ملنے کے لیے کوئی اور مناسب جگہ نہیں تھی۔ جھونپڑی میں سابو فقیر سوتا تھا۔ میرا مکان وہاں سے دور تھا اور اس کی بنسبت قبرستان جھونپڑی کے قریب تھا۔ وہ تو چند جمعرات ہے۔ راجہ شہاب کے سوال نے فیاض کو ذرا پریشان کیا۔ جو بڑے اندناک سے یہ سٹوری سن رہا تھا، وہ اندر ہی اندر زبان کو تھوک سے گلا کرنے کے بعد بولا،
ہاں، آج نئے چاند کی پہلی جمعرات ہے، میری زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کیا آپ کی داستان میں بھی اس کی اہمیت ہے؟ فیاض نے آخر میں راجا سے سوال کیا۔ ہاں، راجا شہاب نے جواب دیا اور پھر بات کو آگے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، جب میں قبرستان کے پیچھے پہنچا تو رات آدھی تھی اور آسمان پہ آدھا چاند تھا۔ میرے اندر آدھی بزدلی تھی اور آدھی دلیری۔ اتنی رات کو میں اپنے باپ کی قبر پر کبھی فاتحے پڑھنے نہیں جاتا تھا، لیکن ایک حسینہ کا فاتحے ملنے کی ہوس میں چلا آیا تھا۔ وہ مقررے وقت پر آ گئی۔ وہ عام طور پر گھاگرا اور چولی پہنتی، لیکن اس وقت مکھی طرز کی لاس پہنے ہوئے تھی۔ دونوں بازو، شانے اور سینے کی بلندیوں کا آدھا حصہ اڑیا تھا۔ بدن کی اجلی اجلی چکناہٹ چاندنی کو اپنے اندر جذب کر رہی تھی۔ سینے سے ٹہنیوں تک ریشم کی باریک میکسی تھی، جن کے پیچھے سے بدن کی رنگت پھوٹ رہی تھی۔ کلائیوں میں کنگن، دونوں بازو پر سونے کے کنگن اور گلے میں ننھی ننھی ہڈیوں کی ایک مالا تھی۔ راجا شہاب نے یہ کہتے ہوئے چپ سادھ لی۔ یہ سنتے ہی فیاض نے جلدی سے باتھ روم میں پکڑی ہوئی ہڈیوں کے ڈھیر پہ ہڈی کو پھینک دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب شہاب الدین کیا کہے گا۔ وہ کہے گا کہ اس حسینہ کی راتیں ہتھیلی پر ایک مردہ انسان کی استحمانی کھوپڑی تھی۔ بہت سی کہانیاں ایسی ہی ہوتی ہیں جن کا انجام پہلے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے، اور فیاض اس کہانی کے کچھ حصوں سے گزر چکا تھا۔ اس نے بے چینی سے پوچھا، تو کیا تجریہ خالی ہاتھ تھی؟ نہیں۔ شہاب ہڈی سے گوشت نوچ رہا تھا، اس کے دانت مصروف تھے، وہ صرف نہیں کہہ کر گیا۔ پھر تو اس کی ہتھیلی پر کچھ ہوگا۔ فیاض کے لہجے میں انجانا سا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، راجا نے ہڈی پھینکتے ہوئے کہا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھا۔ یہ سنتے ہی فیاض نے گہرا سانس لیا، جو اس کی توقع کے خلاف تھا۔ اس سے گرتے ہوئے اعصاب ایک دم ڈھیلے ہو گئے اور وہ خود کو بہتر محسوس کرنے لگا۔ وہ پھر کھانے میں مصروف ہوا۔ شہاب الدین نے اپنی داستان جاری رکھی۔ اس کا لباس بدلا ہوا تھا، اس کا سنگار بدلا ہوا تھا، وہ پہلے سے زیادہ حسین اور پرکشش ہو گئی تھی۔ میں نے بازو پھیلا دیے تاکہ وہ میری آغوش میں آ جائے، لیکن وہ دور ہی دور سے مسکرانے لگی۔ تجریہ کی میکسی بھی ہوا میں رقص کر رہی تھی۔ میں نے دیکھا اب وہ آہستہ آہستہ تھڑک رہی ہے اور رقص انداز میں اس کے پاؤں اٹھ رہے ہیں۔ کھلی ہتھیلی پر پھولوں کا گلدستہ، جیسے وہ پوجا کے لیے ہتھیلی پر دے کر تھال سجائے ہوئے میری آرتی اتار رہی ہو۔ میں گمسم کھڑا رہ گیا۔ وہ منظر ہی ایسا خوبصورت اور سحر زدہ تھا کہ مجھے کوئی ہوش ہی نہ رہا۔ وہ قبرستان مجھے ایک محل لگ رہا تھا، جس میں اور شہزادی کے ساتھ اس کا رقص دیکھ رہا تھا۔ جانے کیا بات تھی کہ میں اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ وہ والہانہ انداز میں جھوم جھوم کر ناچ رہی تھی، کتنے ہی زاویوں سے انگ انگ کی نمائش کر رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ رقص کے پس منظر میں کہیں ساز بن رہے ہیں، درختوں کی پتیاں گنگنا رہی ہیں، شاخوں سے شاخیں ٹکرا کر تال دے رہی ہیں، اور ٹوٹی ہوئی قبروں سے گزرنے والی ہوا سیٹیاں بجا کر برفانی انداز میں چیخ کر اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی ہے۔ پھر وہ رقص کرتی ہوئی میرے قریب آئی، میری جانب پش کر کے تھرکتی ہوئی دوزانوں ہوئی۔ اس نے پیچھے کی جانب خم کھا کر بایاں ہاتھ زمین پہ ٹیکا، دایاں ہاتھ میری طرف اٹھا ہوا تھا۔ اس کی ہتھیلی پر بدستور گلدستہ موجود تھا۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ پشت کی جانب خم کھانے کے باعث سینہ تن گیا تھا، بلندیاں غضبناک ہو گئی تھی۔ ویسے میرے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے جھک کر اس حسین مکھڑے کو اپنی باہوں میں لیا اور اپنے ہونٹ اس کے دہکتے ہوئے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ اسی وقت اچانک تھپ سے کوئی چیز آ گری۔ میں نے بھوسے کے دوران کن اکھیوں سے دیکھا، اس کی ہتھیلی خالی تھی اور نیچے زمین پر ایک انسانی کھوپڑی اس طرح لڑک رہی تھی کہ پشت میں جا رہی تھی، جیسے ابھی اس کی ہتھیلی سے گری ہو، لیکن ہتھیلی پر تو گلدستہ تھا۔ شاید گلدستہ بکھر گیا تھا۔ مجھے زیادہ سوچنے کی فرصت نہیں تھی اور نہ میں نے اس پر اتنی توجہ دی اور دھیان دیا۔ ہو سکتا ہے یہ نظروں کا دھوکہ ہو۔ حسن شباب کا ایک گلدستہ میرے بازو میں جو پھولوں کی طرح ملائم تھا اور انگاروں کی طرح دہک رہا تھا، اور میں ان انگاروں میں کھیلتا چلا گیا۔ دوسرے دن میں شام کے وقت سابو فقیر کی جھونپڑی میں آیا تو وہ کچھ پریشان سا نظر آ رہا تھا۔ میرے وہاں پہنچتے ہی اس نے تجریہ کو کسی کام سے باہر بھیجا۔ تجریہ کے جاتے ہی اس نے مجھ سے کہا، شہاب بابو، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میری بات کو مذاق نہ سمجھے تو میں کہوں۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی اور پر اسراریت بھری ہوئی تھی۔ میں نے اس کو یقین دلایا کہ اس کی بات کو سنجیدگی سے سنوں گا۔ وہ چند لمحوں تک تو سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اس نے کہا، جو میری گھر والی ہے نا تجریہ، یہ رات کو مر جاتی ہے۔ میں نے حیرانگی سے آنکھیں پھیلا کر اسے یوں دیکھا جیسے میرے سامنے کوئی پاگل بیٹھا ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اس نے بات ہی ایسی عجیب و غریب کر دی تھی، اس طرح کا بھی یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اسے مجھے چپ بیٹھا دے کر ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہا، میں پہلے ہی جانتا تھا کہ آپ یقین نہیں کریں گے۔
اس نے میرے چہرے پر کشمکش کے آثار دیکھتے ہوئے کہا، لیکن آپ ذرا میری بات سنیں، جب میں اسے بیاہ کر لایا تو وہ ایسی نہیں تھی۔ میں نے کئی راتیں اس کے ساتھ گزاری۔ آج میں آپ سے یہ بات کھل کر کہتا ہوں کہ وہ میرے بس کی نہیں۔ ایک رات وہ مجھ سے لڑنے لگی، وہ مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی اور میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ عورت اپنی مرضی سے طلاق لے کر جائے تو جگ ہنسائی ہوتی ہے۔ میں اس کی منت سماجت کرنے لگا کہ وہ مجھے چھوڑنے کا خیال دل سے نکال دے، وہ اس گھر میں رہے تو میری عزت بنی رہے گی۔ لیکن عورت صرف شاہزور کے بس میں عورت بن کا رہتی ہے، کمزور کے آگے شیرنی بن جاتی ہے۔ اس نے صاف طور سے کہہ دیا، میں نے اسے یہاں رہنے پہ مجبور کیا ہے، وہ کسی کو اپنا بنا لے گی، اور یہ اور زیادہ بدنامی کی بات تھی۔ نہ میں اسے چھوڑ سکتا تھا اور نہ اس کے دوست کو برداشت کر سکتا تھا۔ میری مردانگی کا بھرم اس طرح قائم رہتا کہ وہ مر کر ہی اس گھر سے نکلے۔ پہلے تو میں غصے کی حالت میں سوچتا رہا کہ اس کا گلا دبا کر مار ڈالوں، لیکن وہ مجھ سے تگڑی تھی، مجھے ہی پچھاڑ دیتی۔ آخر میں نے سب سے آسان راستہ اختیار کیا۔ ایک رات وہ بخار میں مبتلا تھی کہ میں نے دوا کے بہانے اس کو زہر دے دیا۔ زہر پیتے ہی وہ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ مجھے اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ میں نے زہر دینے کے الزام میں پکڑا جاؤں گا، کیونکہ ڈاکٹر نہیں دوا دی تھے۔ میں نے اس میں زہر کے چند قطرے ٹپکائے، پولیس والے پوچھتے تو صاف مکر جاتا، لہٰذا وہ ڈاکٹر پر الزام آتا۔ میں بہت دیر تک تجریہ کی لاش کے ساتھ بیٹھا سوچتا رہا، پھر تھانے میں اطلاع دینے کے خیال سے اٹھا۔ دیکھتے ہی شہاب بابو تجریہ کی لاش اس کمرے میں وہاں سے چلتا ہوا اس کمرے میں آیا۔ پھر باہر جانے کے لیے میں نے یہ دروازہ کھولا تو ایک دم سے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ باہر برآمدے میں تجریہ کھڑی ہوئی تھی اور وہ مجھے گور گور کر تک رہی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کیا۔ میرا سارا بدن خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ذرا دیر کے بعد میں نے خود کو سنبھالا، اور چونکہ دروازہ بند ہو چکا تھا اور وہ نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی، اس لیے دماغ نے کہا کہ وہ محض میرا وہم تھا۔ تجریہ تو مری پڑی ہے، وہ بھلا برآمدے میں کیسے پہنچ سکتی ہے؟ میں نے اپنے اطمینان کے لیے اس کمرے میں پہنچا تو لاش جو کی تو گھات پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ بند تھا، لیکن اسے دوبارہ کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں تھوڑی دیر تک سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر میں تیزی سے چلتا ہوا آنگن میں آیا۔ مجھے کسی بھی طرح تھانے پہنچنا تھا، اس لیے میں نے باہر نکلنے کے لیے پچھلا دروازہ کھولا تو مارے دہشت کے میری گھگی بن گئی۔ وہ پچھلے دروازے کے باہر میرا راستہ روک کے کھڑی تھی۔ میں اس کی گھورتی ہوئی نظروں سے نظریں نہ ملا سکا۔ وہاں سے بھاگتا ہوا پھر اس کمرے میں آیا۔ تجریہ کی لاش اس طرح بڑی ہوئی تھی، وہ مردہ تھی اور زندہ تھی۔ میں حیات اور موت کے درمیان گھبرایا سا ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا تھا۔ نہ باہر نکل سکتا تھا، نہ گھر میں سکون سے بیٹھ سکتا تھا۔ چیخنے چلانے میں کہیں وہ میرا گلا نہ دبوچ لے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں یہاں اس کونے میں ایک طرف بیٹھ گیا، یہاں سے دروازہ بھی نظر آ رہا تھا، دوسرے کمرے میں پڑی ہوئی لاش بھی نظر آ رہی تھی، صرف آنگن کا پچھلا دروازہ نگاہوں سے اوجھل تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہاں جا کر اسے بند کرتا۔ ساری رات اسی طرح بیٹھا رہا۔ جب صبح کی ہلکی ہلکی سی روشنی چمکنے لگی تو وہ آنگن کے کھلے ہوئے دروازے سے اس کمرے میں آئی جہاں لاش پڑی تھی، وہ بھی اس کی اپنی۔ پھر وہ چارپائی پر اس طرح لیٹی کہ ایک روح کی طرح اسی لاش کے اندر سما گئی۔ دوسرے لمحے وہ مردہ تجریہ اٹھ کر بیٹھی، دوبارہ زندہ ہوتے ہی وہ مجھے گھورنے لگی اور چارپائی سے اتر کر آہستہ آہستہ وہ میرے قریب آنے لگی۔ میں خوف سے لرزتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تو دیکھ ہی چکا تھا کہ وہ فرار کے تمام راستے روک کر کھڑی ہو جاتی ہے، اس لیے وہاں سے بھاگ کر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ میرے قریب آئی اور میری گردن کو دبوچتے ہوئے دانت پیس کر بولی، تم نے مجھے زہر دے کر مار ڈالا، میں مر چکی ہوں، مگر زہریلی ڈائن بن کر ہمیشہ تمہاری گردن پر سوار رہوں گی۔ اگر تم نے کسی سے کہا کہ میں عورت نہیں ڈائن ہوں تو میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گی۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر التجا کی، نہیں کہوں گا، مجھے معاف کر دو، میں مرنا نہیں چاہتا، تم جو کہو گی میں ویسا ہی کروں گا، میں جو کروں گی اسے تم خاموشی سے گونگے تماشائی بن کر دیکھو گے۔ ہاں مجھے منظور ہے، میری گردن چھوڑو، میں نے اسے التجا کی۔ اس نے میری گردن چھوڑی اور آنگن کا دروازہ بند کرنے چلی گئی۔ اس دن سے یہ ڈائن میرے پاس ہے، دن کے وقت دوسروں کے سامنے بڑی فرمانبردار بیوی بن جاتی ہے، جو کہتا ہوں وہ کرتی ہے۔ ابھی اس نے آپ کے سامنے سے بازار جانے کا کہا، دکان کا سودا لانے، تو وہ چپ چاپ چلی گئی، لیکن تنہائی میں وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ پھر رات ہوتے ہی وہ اپنے بستر پر جا کر لیٹ جاتی ہے اور لیٹتے ہی صبح تک کیسے مر جاتی ہے۔ یہ کہہ کر سابو فقیر ذرا دیر کے لیے خاموش ہوا۔ اس نے اب تک جو کچھ کہا تھا میں اسے بکواس سمجھ رہا تھا،
اس کی کہانی کے مطابق تجریہ زندہ نہیں تھی، مر گئی تھی۔ مرنے کے بعد وہ چڑیل بن گئی تھی۔ کوئی دوسرا ہوتا تو اس کی بات کا یقین کرتا، لیکن میں پچھلی رات اس حسینہ کے ساتھ گزار چکا ہوں۔ یہ یقین نہیں کر سکتا کہ چڑیل اتنی حسین اور دل نشین ہو سکتی ہے۔ وہ بکواس کر رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس سے میرے اور تجریہ کے تعلقات کا علم ہو چکا ہے۔ چونکہ وہ جسمانی لحاظ سے کمزور تھا، غریب تھا، مجھے للکار نہیں سکتا تھا، اس لیے ایسی بچکانہ اور من گھڑت کہانی سنا رہا تھا۔ وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ میں اس حسینہ کو چڑیل سمجھ کر اپنی دل سے اس کا خیال نکال دوں، اور میں نے اس کی حماقت پر مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا وہ چڑیل بن کر تمہیں کوئی نقصان پہنچاتی ہے؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ اکثر آدھی رات کو قبرستان کے پچھواڑے جاتی ہے اور وہاں ایک کاٹ کے پتلے کے ساتھ وقت گزارتی ہے۔ کاٹ کا پتلا؟ میں نے تعجب سے کہا، کیا کاٹ کے پتلے میں جان ہوتی ہے؟ لگتا ہے تم کچھ بھول رہے ہو۔ تم نے کہا تھا کہ رات کو مر جاتی ہے، پھر وہ رات کے وقت قبرستان کیسے جاتی ہے؟ میں نے غلط نہیں کہا، وہ رات کو مر جاتی ہے۔ تمام رات اس کی لاش اس کمرے میں پڑی رہتی ہے۔ چند راتیں اس لاش پر پریشان ہو کر گھر سے نکل گیا، سوچا کہ اب فقیر کے ہاں جا کر سو جاتا ہوں۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے جب قبرستان سے گزرنا پڑا تو تجریہ کو دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں سمجھا کہ میرا راستہ روکنے آ گئی ہے، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر انجان بن گئی۔ اس وقت کاٹ کے پتلے کے سامنے رقص کے انداز میں لہرا رہی تھی۔ سابو فقیر کی بات سن کر میرا یقین ڈگمگانے لگا۔ وہ انسانی کھوپڑی یاد آئی جو نشیب میں لڑکتی جا رہی تھی، لیکن میں نے تو اس کی دائیں ہتھیلی پر پھولوں کا گلدستہ دیکھا تھا۔ پھولوں سے گرے گلدستے اور انسانی کھوپڑی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ میں سابو فقیر کا بیان سن کر الجھ گیا، کیونکہ وہ تجریہ کے رقص کرنے کا جو انداز پیش کر رہا تھا وہ میری چشمے تصور میں واضح ہوتا جا رہا تھا۔ میں کاٹ کے پتلے کی طرح ساکت کھڑا تھا اور تجریہ رقص کے ذریعے مجھے لبھانے کے انداز اختیار کر رہی تھی۔ سابو کے بیان کے مطابق وہ پتلا اس پر چھک گیا جیسا کہ اس پر جھک کر اسے چوم رہا ہو۔ اس کے بعد وہ قبرستان کے ویرانے میں تجریہ کے ساتھ گناہ کی تاریکی میں ڈوب رہا تھا۔ وہ جو کچھ بیان کر رہا تھا میں اس سنگین واقعے سے گزر چکا تھا، اور اب میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ جب تک وہ رقص کرتی ہوئی میرے قریب نہیں آتی اس وقت تک میں کاٹ کے پتلے کی طرح بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ میرے جسم میں اندر ہی اندر جھرری سی پیدا ہوئی۔ میں اس وقت فیصلہ نہ کر سکا کہ واقعی میں ایک بے جان پتلا بن کر رہ گیا تھا یا نہیں، اور واقعی میں نے اس کھوپڑی کو لڑکتے ہوئے دیکھا یا نہیں۔ میں تذبذب میں رہ گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا اس کاٹ کے پتلے کی کوئی شکل و صورت تھی؟ ہاں، اس کی شکل و صورت تھی، سابو نے جواب دیا۔ پچھلی کئی راتوں سے اب تک میں اس پتلے میں ایک اجنبی نوجوان کی صورت دیکھتا رہا۔ جب اس کا شیطانی ناز مکمل ہو جاتا اور جب وہ اس کے قریب جاتی ہے تو پتلے میں جان پڑ جاتی ہے، اور وہ پتلا اسی اجنبی کے روپ میں مکمل ہو کر اسے اپنی آغوش میں لے لیتا ہے اور مردہ کھوپڑی لڑک کر زمین پر آ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ سب کچھ وہی تھا، وہ جو کچھ کہہ رہا تھا میرے تجریہ کے عین مطابق کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے کچھ اور زیادہ چونکا دیا۔ شہاب بابو، اب جو بات میں آپ کو کہنے چاہ رہا ہوں شاید آپ اس پر یقین نہ کریں، لیکن کل رات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کل رات کاٹ کے پتلے میں اجنبی نوجوان کی صورت نظر آ رہی تھی۔ صورت بدل گئی تھی اور وہاں آپ کی شکل نظر آ رہی تھی۔ میں چونک کر سابو فقیر کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنی ہر دن کے صحیح جا رہا تھا۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں وہ کاٹ کا پتلا آپ کی شکل اور آپ کی جسامت میں تبدیل ہو گیا تھا۔ آپ یقین کریں، کل رات سے پہلے وہ جس اجنبی نوجوان کے ساتھ گناہ کر کے شیطانی کھیل کھیلتی تھی اس سے اس کا دل بھر گیا تھا، اس لیے اس نے کل رات اپنے شیطانی عمل سے آپ کو وہاں بلایا۔ پتہ نہیں آپ کو اس بات کا علم ہے یا نہیں، لیکن میں نے کل رات ہی فیصلہ کیا کہ آپ کو ساری بات بتاؤں۔ آپ شریف آدمی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ اس کے فریب میں آ کر تباہ ہو جائیں۔ اس کی بات سن کر میں عجیب الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ اس کی بہت سی باتوں پر سنجیدگی سے غور کرتا رہا کہ اچانک تجریہ وہاں آئی۔ وہ سابو فقیر کو گو رہی تھی۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کا خاوند اس کے متعلق ہی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ اس وقت میں اس کی گھورتی ہوئی نگاہوں پر غور نہ کر سکا، کیونکہ گھاگرے اور چولی میں کسا ہوا بدن میری نگاہوں کو پکار رہا تھا اور پچھلی راتوں کے جذباتی لمحات کو زندہ کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سابو فقیر کے پاس آئی، 10 کے چند نوٹ اس کی طرف پھینکے اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہ روپے وہ دکاندار سے وصول کر کے لائی تھی۔ اس کے آنے کے بعد سابو نے دبی زبان میں کہا، شہاب بابو، مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکا ہوں۔ اگر آپ خود قبرستان کے پچھواڑے جاتے ہیں تو آئندہ اس سے پرہیز کریں۔
اگر وہ شیطانی کھیل سے آپ کو لاتی ہے تو فوراً آپ کسی عامل سے رجوع کریں۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ اس کی بات پر غور کروں گا۔ وہاں آدھے گھنٹے بیٹھے رہنے کے بعد تجریہ 2-4 بار میرے سامنے آئی۔ اس نے سابو سے نظریں بچا کر دیدے دکھاتے ہوئے اشارے سے کہا، آج رات پھر ہم اسی قبرستان کے پچھوارے میں ملیں گے۔ اگرچہ سابو کی باتوں نے مجھے متاثر کیا تھا، لیکن ایک جوان اور حسین عورت کے اشارے سابو کی باتوں سے زیادہ حسین اور پرکشش تھے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس بار قبرستان جاؤں گا تو تجریہ کی محتاط ہو کر شیطانی اور انسانی اداؤں کا مطالعہ کروں گا۔ ذاتی تجربات سے گزرے بغیر میں سابو کی باتوں میں یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ 1 گھنٹے کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ سابو خون کی قے کرنے کے بعد مر گیا ہے۔ اس کی اچانک موت سے میرے ذہن پر زبردست جھٹکا سا پہنچا۔ تجریہ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد سے وارننگ دے چکی تھی کہ اگر تم نے کسی سے کہا کہ میں عورت نہیں ڈائن ہوں تو میں تمہارا گلا گھونٹ کر مار دوں گی۔ تجریہ نے اب گلا گھونٹا ہو یا کوئی دوسرا عمل کیا ہو، بہرحال سابو فقیر کو چیلنج کے مطابق موت کی نیند سلا دیا تھا۔ اس وقت کے بعد مجھے تجریہ کے پیچھے نہیں جانا چاہیے تھا، مگر اب میں کیا کہوں؟ ایک شرابی کو شراب کی طرح پکارتی ہے، ایک حسینہ اپنے دیوانے کو کس طرح اپنی طرف کھینچتی ہے، میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بیوہ کی طرح سابو فقیر کی جھونپڑی میں زندگی گزار رہی تھی اور رات کو قبرستان کے پچھوارے مجھ سے رنگ رلیاں مناتی رہی۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اور وہ گزر جاتا رہا۔ ایک رات اس نے مجھے بتایا وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بچہ ضائع کروا دو۔ اس نے کہا، کیسے ضائع کرواؤں؟ کیوں ضائع کرواؤں؟ سابو اس قابل نہیں تھا کہ میں اس کے بچے کی ماں بن سکتی، اس لیے میں تم جیسے خبروں کا انتخاب کیا۔ اب میں اس ہونے والے بچے کی ماں ہوں اور تم باپ ہو، اور ہم دونوں اس سچائی سے انکار نہیں کریں گے۔ یہ سچ ہے کہ سچائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بعض حقیقتوں سے چشمے پوشی کی جا سکتی ہے۔ اگر بیاختہ بیوی سے اور ہو تو ہم وارث اپنا ارادہ اپنا خون کہتے ہیں، اور ایک رشتے کے بطن سے وہی اولاد ہو تو ہم اس کے حقوق سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بچہ بھی ہمارے خون کی بوند سے ہوتا ہے، لیکن عزت داری کے لیے ہم دوگلے بن کر حقیقت سے انکار کر دیتے ہیں۔ میں نے انکار کیا تو وہ جھنجھلا گئی۔ عورت شریف ہو، بدکار ہو یا چڑیل ہو، وہ نہیں برداشت کرتی کہ باپ اپنی اولاد سے منکر ہو۔ پہلے تو میں نے اسے سمجھایا کہ وہ مجھے باپ بننے کا الزام نہ دے، لیکن وہ بضد تھی کہ اس کے ہونے والے بچے کا باپ تم ہی ہو۔ تب میں نے بھی جھنجھلا کر اسے گالیاں دی۔ مجھ جیسا شریف شخص ایک گھکان کے بطن سے پیدا ہونے والے بچے کا باپ نہیں بن سکتا۔ جب محبت، ہوس اور گناہ کا انجام ایک بچے کی صورت میں آئے تو پھر عورت کے حسن شباب کی تمام جاذبیت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں سے نفرت اور عداوت شروع ہو جاتی ہے۔ تجریہ نے کہا، اگر میں نے اس بچے کا باپ بننے سے انکار کیا تو وہ مجھے تمام بستی میں بدنام کر دے گی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ اسے سابو فقیر کی ہی اولاد بتائے، میں اس کے اخراجات پورے کروں گا، لیکن وہ صرف اخراجات ہی نہیں، بچے کا جائز حق بھی مانگ رہی تھی۔ اور ایک رات تجریہ میرے سامنے تھی، اس نے سابو کو بھی دھمکی دی تھی اور اس دھمکی کے مطابق سابو کو ختم کر دیا۔ اس طرح میری عزت پر کیچل اچھال سکتی تھی۔ مجھے خطرے کا علم ہو گیا تھا۔ میں نے اچانک اس کے بالوں کو بائیں ہاتھ کی مٹھی میں پکڑا، اور میں نے سنا تھا کہ چڑیل کے بال مٹھی میں آئیں تو وہ اطاعت اور فرمانبردار ہو جاتی ہے۔ اگر وہ چڑیل نہیں عورت تھی تو ایسی صورت میں بھی عورت کی چوٹی مرد کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ وہ چوٹی پکڑ کر جدھر چاہے عورت کو گھما سکتا ہے۔ میری اس جرأت پر وہ بپھڑ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میری گردن کی طرف بڑھائے۔ انداز یہی تھا کہ وہ میرا گلا گھونٹنا چاہتی تھی، جیسا کہ اس نے کبھی سابو کو دھمکی دی تھی۔ لیکن میں سابو کی طرح کمزور اور بزدل نہیں تھا، ایسا صحت مند نوجوان تھا کہ اس جیسی 2 عورتوں کو دونوں بازوں میں لے کر ان کا کچومر نکال سکتا تھا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پرے جھٹک کر اس کی گردن دبوچی۔ اس کی سرخ آنکھیں خون اگلتی ہوئی سرخ آنکھیں مجھے گو رہی تھی۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، اگر میں مر گئی تو میرا بچہ تم سے انتقام لے گا، چاہے تو چوہے کی بل میں بھی گھس جاؤ تو وہاں سے بھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اتنا کہنے کے بعد راجہ صاحب خاموش ہوا۔ اس کی خاموشی بے معنی نہ تھی۔ فیاض کو بھی ایسی آہٹیں سنائی دی جیسے کوئی انتقام لینے آ رہا ہے۔ ویٹنگ روم میں دونوں ہی تنہا تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا۔ پھر تیسری آہٹ کیسی؟ دونوں محتاط ہو کر اپنی چاروں طرف دیکھنے لگے۔ ویٹنگ روم کا دروازہ بند تھا، ٹوائلٹ کا دروازہ بھی بند کر رکھا تھا۔ کمرے میں لالٹین کی مدھم روشنی بتا رہی تھی کہ کسی تیسرے وجود کا کوئی اعتبار نہیں۔ باتیں کرنے کے دوران کھانے انہوں نے گوشت کا سالن ختم کیا۔ اب میز پر ہڈیوں کی مٹھی پر پہاڑی نظر آ رہی تھی۔ انسانی زندگی کا اختتام یہی ہے کہ ہڈیاں رہ جاتی ہیں۔
انہوں نے بیوقوف سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا۔ کھپڑ پل کی چھت ہولے ہولے یوں بج رہی تھی جیسے کوئی پاؤں کھپڑوں پر سے گزر رہا ہو، لیکن وہ وہم بھی ہو سکتا تھا کیونکہ آخٹیں ختم ہو گئی تھی۔ جب سناٹا چھا جائے تو ہر بات وہم و گمان کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ راجہ شہاب کا بایاں ہاتھ اسی وقت بھی کمبل میں تھا، یعنی شدید سردی کے باعث وہ کمبل کو اندر سے اچھی طرح لپیٹے ہوئے تھا۔ وہ دائیں ہاتھ کو میز پر ٹیک کر اٹھا اور اسی کرسی پر آیا جہاں وہ پہلی بیٹھا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ اس کے درمیان اب صرف گول میز ہی تھی جس کا قطر 2 گز کے قریب تھا۔ فیاض نے اسٹور پر چائے کی کتیلی رکھتے ہوئے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر وہ مر گئی۔ میں اسے ٹوٹی ہوئی ایک قبر کے پاس چھوڑ کر آیا، میری عزت رہ گئی۔ اب وہ مجھے بدنام کرنے کے لیے زندہ نہ تھی۔ 7 ماہ کے بعد صبح بستی میں یہ خبر پھیلی کہ قبرستان کے پچھوارے ایک ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس ایک زندہ بچہ پایا گیا ہے۔ یہ خبر پاتے ہی میرے دل و دماغ میں مری تجریہ چیخنے لگی۔ اگر میں مر گئی تو میرا بچہ انتقام لے گا، میرا بچہ تم سے انتقام لے گا۔ وہ دن میں نے بڑی بے چینی سے گزارا۔ رات آئی تو کروٹیں بدل بدل کر صبح کر دی۔ دوسری صبح معلوم ہوا کہ اس فقیر نے اس بچے کو گود میں لے لیا ہے اور اب اس کی پرورش کر رہا ہے۔ جانے کیوں مجھے اس بچے سے عداوت سی ہو گئی۔ مجھے اس وقت اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس رات میں بہت گھبراہٹ میں اس کی موت کی تصدیق نہیں کر سکا تھا، اور اس کے 7 ماہ بعد اسی ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس وہ بچہ پایا گیا تھا۔ میں اس کے متعلق سوچتا رہا، وقت گزرتا رہا اور وہ بچہ پروان چڑھتا گیا۔ وہ بچہ ابن فقیر کی گود سے نکل کر صحن میں کھیلنے لگا، پھر آنگن سے نکل کر محلے کے بچوں کے ساتھ شریک ہو گیا۔ کھیل میں مجھے خاص طور پر ایک بات کا علم ہوا کہ جب بھی میں اس محلے میں سے گزرتا وہ بچہ کھیل کو بھول جایا کرتا اور مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگ جاتا۔ بستی میں اور بھی لوگ موجود تھے مگر وہ انہیں دشمن کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، ایک میں ہی تھا۔ جب وہ مجھے دیکھتا تو تجریہ کی گھورتی ہوئی نظریں مجھے یاد آ جاتی۔ میں خود کو سمجھاتا کہ یہ محض میرا وہم ہے، ورنہ ایک بچے کو مجھ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ ایسے وقت میں تجریہ پھر میرے دماغ میں چیخنے لگتی، اگر میں مر گئی تو میرا بچہ تم سے انتقام لے گا۔ اب میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس بچے کے ذہن میں تجریہ کے انتقام کا زہر بھرا ہوا تھا اور وہ ہاتھ میں خنجر لیے میرا پیچھا کر رہا تھا۔ یہ کہتے ہی راجہ شہاب نے خاموشی اختیار کر لی۔ خنجر؟ فیاض نے تعجب اور خوفزدہ لہجے میں پوچھا، کیا وہ خنجر سے آپ پر حملہ کرتا ہے؟ ہاں، پتہ نہیں اس نے خنجر زنی کہاں سے سیکھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں بڑی پھرتی ہے۔ وہ 2 خنجروں کو ان کی نوک پکڑ کر دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں سے سچا نشانہ لگاتا ہے۔ راجہ شہاب کی باتیں سن کر فیاض کے دونوں ہاتھ بے اختیار اس کے کوٹ کی دونوں جیبوں میں بنے۔ ان دونوں جیبوں کی تہہ میں 2-4 چاقو رکھے ہوئے تھے۔ فیاض کی جیبوں میں وہی 2-4 چاقو تھے جن کا ذکر شہاب کر رہا تھا۔ چند لمحوں کے لیے شہاب کی کہانی کا تسلسل ٹوٹا۔ اس وقت میں فیاض سوچنے لگا، میں خنجر زنی کا ماہر ہوں، دور دور تک میرا کوئی ثانی نہیں۔ دونوں ہاتھوں سے بیک وقت ایک ہی ٹارگٹ پر خنجروں کو پیوست کر دینے کا کمال صرف مجھے حاصل ہے۔ یہ راجہ شہاب کی دشمنی کا ذکر کر رہا ہے۔ اس کی زندگی کے واقعات میری زندگی کے کچھ واقعات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ مجھے خنجر زنی میں جو کمال حاصل ہے وہیں اس کے دشمن کو بھی حاصل ہے۔ مجھے اب ذرا محتاط ہو کر رہنا چاہیے۔ راجہ شہاب کے علم میں یہ بات نہیں لانی چاہیے کہ میری جیب میں 2 عدد چاقو ہیں اور اس کے دشمن کی طرح مجھے بھی خنجر پھینکنے میں کمال حاصل ہے۔ یہ بات اگر اسے معلوم ہو گئی تو یہ مجھے اپنا دشمن سمجھے گا، کیونکہ میری طرح یہ بھی اپنے دشمن کے چہرے کو نہیں پہچانتا۔ فیاض کی سوچ تھم گئی۔ اس نے اسٹول کو بچھایا اور کیتلی اٹھا کر 2 پیالیوں میں چائے اڈیلنے لگا۔ ایک پیالی راجہ شہاب کی طرف بڑھائی، پھر اس نے پوچھا، کیا وہ بچہ آپ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے؟ اب وہ بچہ کہاں رہا، وہ نوجوان ہو چکا ہے، لیکن اس نے کبھی مجھ پہ حملہ نہیں کیا۔ اور کوئی اور ہے جو مجھ پر حملے کرتا ہے؟ چونکہ ہمیشہ رات کا وقت ہوتا ہے اس کا چہرہ واضح دکھائی نہیں دیتا۔ وہ ہمیشہ میرے لیے اجنبی رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ڈائن کا بچہ ہمیشہ روپ بدلتا رہتا ہے۔ یہ بتا کر وہ چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ فیاض نے پھر پوچھا، آپ اس کے حملوں سے کیسے بچتے رہے؟ مجھ میں اتنی صلاحیتیں نہیں کہ میں اس کے حملوں سے بچ سکوں۔ وہ خود ہی مجھ پر حملہ کرتا ہے اور خود ہی میری جان لینے سے گریز کرتا ہے۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ جب میرا اور اس کا سامنا ہوتا ہے تو میں مارے دہشت کے ایک بت کی طرح ساکت ہو جاتا ہوں۔ وہ میرے مقابل اپنے دونوں ہاتھوں میں خنجر ٹٹولتا ہے اور خنجر پھینکنے سے پہلے یہی کہتا ہے، خاموش کرے رہو، ابھی ایک خنجر تمہارے دائیں کان کے قریب سے گزرے گا اور اگر تم نے ذرا بھی حرکت کی تو مارے جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ پہلا خنجر پھینکتا ہے۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کا نشانہ کتنا سچا ہے۔ میرے کان کے قریب ہلکا سا ہوا کا جھونکا محسوس ہوتا ہے اور خنجر شائیں کر کے گزر جاتا ہے۔
बाएं हाथ से फेंकता है, खंजर भी उसी तरह मेरा दाएं कान के करीब से गुनगुनाता हुआ निकल जाता है। उसके बाद वो कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा और इतनी जल्दी भी नहीं मारूंगा। तुम अच्छी तरह याद रखो, नोचंदी जुमेरात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। इस वक्त तक तुम मौत के इंतजार में लम्हा लम्हा जीते रहो और मरते रहोगे। ये कहकर वो चला जाता है। अक्सर यही होता है कि मेरे दाएं बाएं कानों के करीब अपने निशाने की धाक बिठाता है और मौत की ऐन रात की याद दिलाकर चला जाता है। मैं अक्सर कैलेंडर को घूर घूर कर देखता रहता हूँ। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, वो जुमेरात करीब आई और हर लम्हा हर दिन मेरे दिल की दहशत बढ़ती गई और मैं अंदर से खोखला हो चुका था। जिस दुश्मन के सामने हाथ को शल हो जाते हैं वो वहां में क्या कर टपकता हूँ। कैसे अपनी हिफाजत करूं, हिफाजत की कोई तब्दीर नहीं सूझी तो भागकर हजारों मील दूर चला आया हूँ। आज नौचंदी जुमेरात है ना। राजा शहाब ने आज कहानी सुनाकर एक गहरी सांस ली। हाँ, फयाज ने सहमे हुए लहजे में कहा, आज जुमेरात है, मालूम होता है मेरा और आपका दुश्मन एक ही है। मेरे दुश्मन ने भी मेरी मौत के लिए यही रात मुकर्रर की है। अच्छा, वाकई क्या ऐसा ही है? राजा शहाब ने हैरानी और परेशानी से उसे देखा। लेकिन हम महफूज हैं, यहाँ कोई नहीं आ सकता। वो चारों तरफ देखने लगा। फयाज ने कहा, हाँ, दरवाजा अंदर से बंद है, टॉयलेट का दरवाजा भी बंद है। यहाँ इस कमरे में वो नहीं आ सकेगा। वो चुप हुआ और दोनों सर उठाकर छत की तरफ देखने लगे। एक आध जगह खप्पड़ चल बच रही थी। आवाजें ऐसी थी जैसे सर्दी से किसी के दांत कटकटा रहे हों या जैसे मौत दांत कचकचा रही हो। वक्त और माहौल के मुताबिक आवाज की नौयत बदल जाती है। फिर वो आवाज मर गई। फयाज ने थूक निकलते हुए कहा, शायद कोई बिल्ली थी, अब नहीं है, भाग गई है। हाँ, बिल्ली ही थी। वैसे भी छत महफूज है, शगाफ छोटा है, शायद बिल्ली भी शगाफ से नहीं गुजर सकेगी। असल बात यह है कि हम बहुत ज्यादा सहमे हुए हैं, इसलिए हल्की सी आहट भी हमें जलजले की तरह सुनाई देती है। हमें जरा हिम्मत से काम लेना चाहिए। हम इसी तरह बातें करते रहे तो ये रात जल्द ही गुजर जाएगी। आप बताएं, आपका दुश्मन कौन है? वो क्यों आपको खला करना चाहता है? फयाज ने जवाब देने से पहले चाय के चंद आखिरी घूंट पिए। उसके बाद उसने प्याली को एक तरफ रखते हुए कहा, मेरी और आपकी जिंदगी के वाकयात एक ही जैसे हैं, इसलिए मैं मुख्तसर बयान करता हूँ। मैं आपकी तरह किसी चुड़ैल से ताल्लुकात नहीं रखे। वो खुद ही मेरे गले पड़ गई थी। हुआ यूं कि मेरी बीवी हलीमा बहुत ही खूबसूरत थी, मगर भांज थी। शादी के 6 साल बीत, हमारे यहाँ औलाद ना हुई। मेरे कितने ही रिश्तेदारों ने मुझे मशवरा दिया कि मैं दूसरी शादी कर लूं। अगरचे मुझे औलाद की बेहद तमन्ना थी, मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे बाद मेरी दौलत और जायदाद रिश्तेदारों में तकसीम हो, और ये भी नहीं चाहता था कि मेरी हसीन बीवी के लिए सौकन लाऊं। मैं हलीमा से बेपनाह प्यार करता था और उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था। सोच विचार के बाद हमने यतीम खाने से एक बच्चे को गोद में लिया। यतीम खाने के रजिस्टर में उस बच्चे का नाम निजाम अली था। हमने इस नाम के साथ उसे कबूल किया। उसके एक हफ्ते के बाद ही हमने उसकी हिफाजत के लिए मुलाजमा रखी। मुलाजमा का नाम नजमा था। वो हमारी हवेली में आते ही मुझ पर द्रोड़े डालने लगी। कभी कभी वो मुझे मुट्ठी मुट्ठी नजरों से देखती रहती, कभी यूं ही मुस्कुरा मुस्कुरा कर अदाएं दिखाती थी, लेकिन मैं उसकी तरह माइल ना हुआ। वो लाख हसीन चाहिए, मगर मेरी नजमा के आगे हाक थी। मुझे खोटे और खड़े की तमीज थी। एक दिन जब नजमा हवेली में मौजूद न थी, वो मेरे कमरे में आई और मुझसे बेतकल्लुफ होने लगी। मैंने उसे डांटा, उससे साफ कहा, मैं सिर्फ अपनी बीवी का दीवाना हूँ। मुझे उससे शदीद मोहब्बत ना होती तो मैं अब तक दूसरी शादी कर चुका होता, लेकिन मैंने दूसरी शादी नहीं की, बल्कि दूसरे बच्चे को गोद में लिया। वो मुस्कुराकर बोली, पराई औलाद फिर पराई होती है। अब मुझसे शादी करे, मैं आपकी जायदाद का वारिस पैदा करूंगी। ये बच्चा जो यतीम खाने से लाया गया है, पता नहीं किसका है, जायज है या नाजायज। ये इसका वारिस तो बन सकता है, मगर आप फहर से इसे अपना बेटा नहीं कह सकते। वो ठीक कह रही थी। अपना खून जो अपनी औरत की कोख से जन्म लेता है, उसे सीने से लगाकर जो मुसरत होती है, वो पराई औलाद से नहीं मिलती। अपनी औलाद की हाय मेरा हमेशा मुझे खटकती रहती थी। इसके बावजूद मैं अपनी नजमा का वजूद मकाम किसी दूसरी औरत को नहीं देना चाहता था। मैंने उसे कहा कि इंसान की उसके नसीब से ज्यादा नहीं मिलता। मेरे नसीब में निजाम है, इसलिए निजाम मुझे कबूल है, तो वो जायज हो या ना जायज हो, मुझे कबूल है। इसका मतलब है आप जानबूझकर एक नाजायज बच्चे को सीने से लगाए रखेंगे। हाँ, यही समझ लो और यहाँ से चली जाओ। मैंने इस हाथ डांट कर कहा। वो गुस्से से होंठ चबाने लगी और अपनी तौहीन का एहसास हो रहा था। वो तनतनाती हुई कमरे से जाने लगी। दरवाजे पर पहुंचकर रुकी और फिर पलटकर बोली,
جب ایک مر جائے گی تو تب تو دوسری شادی ضرور کریں گے، کوئی تمام عمر مرنے والوں کا شوق نہیں منا سکتا۔ یہ کہتے ہی وہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر چلے گئے۔ میں نجمہ کو اتنی شدت سے چاہتا تھا کہ اس کی موت کا تصور بھی میرے روح فرسا تھا، اور وہ حلیمہ یاد لا گئی تھی کہ نجمہ مر بھی سکتی ہے۔ اس کے کہنے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ بہت جلدی مرنے والی ہے۔ اس کے دوسرے دن میں حویلی کے باغیچے میں گیا۔ نجمہ وہاں پر ایزی چیئر پر بیٹھی تھی، اپنے چہرے کے سامنے پنکھے پر کتنی خوبصورت تصویر ہے۔ میں نے دیکھا پنکھے پر عمر کی تصویر تھی۔ عمر خیام دونوں بازو پھیلائے کھڑا تھا، اس کے سامنے ایک حسینہ رقص کے انداز میں پشت کی جانب خم کھائے ہوئے تھی۔ اس کا ایک ہاتھ زمین پر تھا، دوسرا ہاتھ خیام کے طرف اٹھا ہوا تھا اور اس ہاتھ کی ہتھیلی پر شراب کا جام رکھا ہوا تھا۔ بہت عمدہ تصویر تھی، میں نے تعریف کی۔ نجمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اب دیکھیے اس تصویر میں کچھ تبدیلیاں آ جائیں گی۔ یہ کہہ کر اس نے پنکھے کو ذرا سا ہلایا۔ پنکھا دائیں سے بائیں گیا تو واقعی تصویر میں دو خاص تبدیلیاں ہوئیں۔ عمر خیام کی جگہ کاٹھ کا پتلا نظر آنے لگا اور حسینہ کی ہتھیلی پر جام شراب کی جگہ مردہ انسان کی کھوپڑی دکھائی دینے لگی۔ راجہ شہاب نے ایک دم چونک کر فیاض کی طرف دیکھا۔ میں ہوش کی دنیا میں آ چکا ہوں فیاض صاحب، آپ تو بالکل تجریہ کی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ راجہ کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی موجود تھی۔ فیاض نے اس بات میں سر ہلایا، جی ہاں، ابھی میں کہہ چکا ہوں کہ زندگی کے چند واقعات کا میری زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت اس پنکھے میں انسانی کھوپڑی دیکھ کر جانے کیوں مجھے ایسے لگا جیسے میری نجمہ موت کے بالکل قریب ہے۔ میرے دماغ میں حمیدہ کی یہ بات گونجنے لگی، اگر ایک مر جائے گی تو دوسری شادی ضرور کرو گے۔ میں چند لمحات تک اسی پنکھے کی تصویر کو دیکھتا رہا۔ تصویر بدل جانا کوئی عجیب بات نہ تھی۔ دو مختلف تصویروں کو ایک خاص پیمائش سے کاٹ کر شیشے کے ٹکڑوں یا پنکھے کی فولڈنگز پر اس طرح جوڑ دیا جاتا ہے کہ دیکھنے والا ذرا دائیں بائیں ہو کر دیکھتے ہیں تو تصویر بدل جاتی ہے۔ یہ تصویریں اسی انداز سے تراش کر بازاروں میں فروخت کی جاتی ہیں۔ یہ سب باتیں سن کر راجہ شہاب اسبات میں سر کھلایا۔ ہاں، اسی طرح ہی یہ تصویریں بدل جاتی ہیں۔ ہمارا دشمن بھی کچھ اسی انداز سے روپ بدلتا ہے۔ فیاض نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا، میں نے وہ پنکھا نجمہ کے ہاتھ سے چھینا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسی کوئی تصویر نجمہ کے قریب رہے جو موت کی یاد دلاتی ہو۔ میں نے اسے پوچھا، یہ پنکھا تم نے کہاں سے خریدا؟ میں نے نہیں خریدا، نجمہ نے جواب دیا۔ حمیدہ کہیں سے لائی ہے، کہنے لگی بیگم صاحبہ پسند ہے تو اسے رکھ لیجئے۔ نجمہ، میں حیران ہوں کہ تمہیں یہ پنکھا کیسے پسند آیا۔ یہ مردہ کھوپڑی تمہیں اچھی لگتی ہے؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ توبہ توبہ، مجھے تو یہ کھوپڑی دیکھ کر ہی دہشت ہوتی ہے۔ میں تو صرف عمر خیال والی تصویر دیکھتی ہوں، پنکھے کو بائیں طرف اچھالتے ہوئے وقت نظریں ہٹا لیتی ہوں، اس لیے کھوپڑی نظر نہیں آتی، اس نے وضاحت کی۔ نظر نہ آنے سے کیا ہوتا ہے، کھوپڑی تو اپنی جگہ موجود رہتی ہے۔ دیکھو نجمہ، تم اچھی طرح جانتی ہو ہمارے خاندان میں ہی تمہارے کتنے دشمن ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ تمہاری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، تمہیں خاندان میں کسی لڑکی کو بیاہ لوں، اسی لیے تم پر جادو ٹونے اور عمل وغیرہ کروا سکتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ میری باتیں سن کر وہ خوفزدہ سی ہو گئی۔ میں دانستہ اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ حمیدہ میرے بیٹے کی ماں بننا چاہتی ہیں۔ ویسے ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ جلد ہی حمیدہ کے یہاں سے چھٹی کروا دوں گا۔ میں نے اسے اس وقت ماچس نکالی اور ایک پتیلی نکالی اور اس پنکھے کو آگ لگا دی۔ پنکھے سے شعلے بلند ہونے لگے۔ شعلے کے افق پر میں نے دور کھڑی حمیدہ کو دیکھا، وہ برآمدے میں تھی اور گھور گھور کر مجھے تک رہی تھی۔ پنکھے سے پلٹی ہوئی آگ میں میری انگلیوں میں پہنچنے لگی۔ میں نے اسے پرے دکھیلا، وہ غصے سے تنتناتی ہوئی برآمدے سے نکلی اور پھر تیزی سے چلتی ہوئی حویلی کے احاطے سے باہر چلی گئی۔ اس کے بعد وہ ملازمہ کی حیثیت سے نہیں آئی۔ اس کے دوسری یا تیسرے دن نجمہ کو بخار چڑھا، وہ بستر پر کروٹیں بدلتی تھی اور کہتی تھی کہ اس کے جسم پر سوئیاں چھپتی رہتی ہیں۔ میں نے کئی حکیموں اور ڈاکٹروں سے اس کا علاج کروایا، دور دراز سے اس کا بخار تو اتار گیا، لیکن جسم میں سوئیاں چھپنے کی شکایت جاری رہی۔ بدستور روز بروز اس کی تکلیف اور بے چینی بڑھتی گئی۔ میں نے جھاڑ پھونک اور تعویذ کردوں کا بھی سہارا لیا، اس سے نجمہ کو وقتی طور پر سکون مل جاتا، لیکن پھر وہی نادیدہ سوئیاں اسی طرح چبھنے لگی تھی جیسے زہریلی چونٹیاں کاٹ رہی ہوں۔ اب میں تفصیل کیا بیان کروں، میں اپنی رفیقہ حیات کو موت کے منہ سے بچا نہ سکا۔ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ کچھ دن تک میں اس کی موت کا شوق مناتا رہا۔ اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں رہ کر حمیدہ کے متعلق سوچنے لگا ہوں۔ میں اس پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، لیکن نہ جانے کیسے وہ میری مرضی کے بغیر میرے خیالوں میں چلی آتی تھی۔ مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میں اتنی جلدی نجمہ کو بھول کر کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچوں۔
میں اتنی جلدی نجمہ کو نہیں بھول سکتا تھا۔ دوسری عورت کے تصور میں کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ مجھے اپنی سوچوں پر قابو نہیں تھا۔ میں دل ہی دل میں بھلا کر جتنا اسے گالیاں دیتا تھا اتنی ہی بے شرمی سے وہ میرے خیالوں میں چلی آتی۔ آخر میں نے سوچا کہ مجھے ٹھنڈے دماغ سے کام لینا چاہیے۔ اگر وہ تصور میں آتی تو آتی رہے، میرا کیا جاتا ہے؟ البتہ میرے سامنے آئے گی تو جوتے مار کر بگا دوں گا۔ میں ذرا نرم پڑ گیا تو وہ اور بے باک اور بے شرم ہو گئی۔ اب میرے خیالوں میں آ کر راتوں کو نیندیں حرام کر دینے والی کتاب پیش کرنے سے پہلے اس کی چند سنسنی خیز جھلکیاں پیش کرنے لگی۔ میرا خیال ہے کہ آدمی اخلاقی پابندیوں میں رہ کر حق کتنا ہی شریف بن جائے، لیکن وہ کبھی دماغ کی اسکرین پر خیالوں کی فلمیں ضرور دیکھتا ہے۔ ایک رات خواب میں نے اسے دیکھا، جس بات کو خیالوں میں چھوٹ دو وہ خوابوں میں ہی چلی آتی ہے۔ وہ بھی چلی آئی اور مجھے اپنی طرف بلانے لگی۔ میرے قدم اسی کی طرف بڑھنے لگے۔ میں خیالوں میں اسے کتراتا تھا مگر خوابوں میں سحر زدہ ہو کر بڑھتا چلا گیا۔ سچ پوچھئے تو وہ حمیدہ کا مکمل چہرہ نہیں تھا۔ رہ رہ کر اس پر نجمہ کا چہرہ نمایاں ہو جاتا تھا۔ پنکھے کی طرح زاویے بدلتے ہی تصویر بدل جاتی، کبھی حمیدہ اور کبھی نجمہ۔ اسی طرح جب وہ ایک بار نجمہ نظر آتی تو میں نے لپک کر اسے بازو میں بھر لیا، پھر اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں نجمہ تبدیل ہو کر حمیدہ نہ بن جائے۔ ایسے وقت چوں بھی چہرہ کون دیکھتا ہے؟ جذبات کی ہزاروں آنکھوں کے سامنے بدن کے لاکھوں نظارے انگرائیاں لیتے ہیں، چہرہ دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ وہ نجمہ تھی یا حمیدہ کوئی بھی تھی، میں اس کے وجود میں ڈوب گیا تھا۔ جب جذبات کا نشہ ہرن ہوا تو حمیدہ میرے سامنے کہکہے لگا رہی تھی۔ میں پریشان ہو کر اسے دور ہوتا گیا، وہاں سے بھاگتا ہوا اپنی خوابگاہ میں آیا۔ پھر فوراً ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں کھڑبڑا کے اٹھا اور پریشان ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میرے بستر پر وہ نہیں تھی، میرے کمرے میں بھی نہیں تھی، کھڑکیاں دروازے اندر سے بند تھے۔ ایک صبح میرے پاس وہ آئی اور آتے ہی فخر سے بولی، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میں اس خبر اور الزام تراشی کو سن کر حیران رہ گیا اور میرا سر چکرانے لگا۔ میں اسے گالیاں دینے لگا، لیکن اس نے ہر رات کی تفصیل واقعات بتائے جو میں نے خواب دیکھا تھا۔ وہ حقیقت بیان کر رہی تھی، جیسے میں خواب سمجھ رہا تھا دراصل وہ حقیقت تھی۔ یہ سب سن کر میں پریشان ہوا، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ کیسی عجیب اور انہونی بات تھی کہ خواب اور حقیقت کے ملاپ سے وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں، ایسا ناممکن تھا۔ وہ میری آڑ لے کر اپنا گناہ چھپانا چاہتی تھی، اس طرح اسے دوہرا فائدہ حاصل ہوتا۔ وہ اپنے بچے کو میری جائیداد کا وارث بنا سکتی تھی اگر میں احمق ہوتا، لیکن وہ مجھے فریب نہ دے سکی۔ میں نے ملازموں کو بلوا کر اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس رات میں نے پھر اسے نیند کی حالت میں دیکھا۔ اب میں اسے خواب نہیں کہنا چاہتا تھا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ شاید میں کسی عمل کے زیر اثر نیند میں چلتا پھرتا تھا۔ اپنے بستر سے اٹھ کر خود ہی اپنی خوابگاہ کا دروازہ کھولتا تھا اور باہر جا کر کہیں کسی جگہ ہمیشہ سے ملتا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون سی جگہ ہوتی، وہاں سے پھر واپس آ کر خوابگاہ کا دروازہ اندر سے بند کرتا اور بستر پر جا کر سو جاتا۔ بہرحال میں نے حمیدہ کو ایک بار پھر نیند کی حالت میں دیکھا۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی، تم احمق ہو، اپنے بچے کو ناجائز کہتے ہو اور یتیم خانے سے لاتے ہوئے ناجائز بچے کو اپنا بیٹا بنا کر رکھے ہوئے ہو، مگر یاد رکھو تمہارا بیٹا صرف یہی ہے جو میری کوکھ سے جنم لینے والا ہے، یہی تمہاری دولت اور جائیداد کا حقدار ہے۔ اگر کسی دوسرے نے حق جتایا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے اسے جواباً کہا، یہ مجھے یاد نہیں، شاید میں کچھ نہ کہہ سکا تھا۔ اس کے بعد 2 برس گزر گئے، وہ خوابوں اور خیالوں میں نہیں آئی۔ تیسرے دن ایک بچے کو لے کر وہ حویلی میں آئی۔ اس کے دعوے کے مطابق وہ بچہ میرا تھا۔ اس بار میں نے ملازموں کو بلانے کی بجائے خود ہی پکڑ کر اچھی طرح پیٹا، پھر پالو سے پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا حویلی سے باہر لے گیا۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، پھر اس نے چلاتے ہوئے کہا، میں عورت ہوں، کمزور ہوں، تم سے ہاتھا پائی نہیں کر سکتی، مگر یہ بچہ جوان ہو کر میری توہین کا بدلہ لے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بچے کا بایاں ہاتھ تھام کر اسے میری نگاہوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا، اس خط کو اچھی طرح پہچانو، ایک دن یہی خط تمہاری گردن تک پہنچے گا۔ 6 انگلیاں راجہ شہاب جو خاموشی سے فیاض خان کی کہانی سن رہے تھے، 6 انگلیاں چونک پڑے اور حیرانگی سے فیاض خان کی طرف دیکھنے لگے، پھر کمبل کے اندر سے اپنے بائیں ہاتھ کو چھپانے لگے۔ اس کا بایاں ہاتھ کو شروع سے ہی کمبل کو اندر سے تھامنے رکھنے کے لیے کمبل کے اندر ہی تھا۔ اس کو چھپانے کی ایک اضطراری حرکت تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ فیاض خان کہیں دیکھ نہ لے۔ 6 انگلیاں فیاض خان کے تشریح کی بعض لوگوں کی 6 انگلیاں ہوتی ہیں، 4 انگلیاں تو عام لوگوں کی طرح ہوتی ہیں، 5واں جو انگوٹھا ہوتا ہے، اس انگوٹھے کے اوپر ایک چھوٹا سا انگوٹھا نکل آتا ہے۔
شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو۔ آخر میں اس نے شہاب کو مخاطب کیا۔ راجہ شہاب کیا کہتا، خود اس کے بائیں ہاتھ میں 6 انگلیاں تھی۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کی 6 انگلیاں ہوتی ہیں۔ کیا آپ اپنے دشمن کو اس طرح ڈبل انگوٹھے سے پہچانتے ہیں؟ جی ہاں، آپ کی طرح میں نے بھی اپنے دشمن کا چہرہ واضح طور پر نہیں دیکھا۔ اس کی 6 انگلیاں دیکھ کر کہتا ہوں کہ وہ بچہ جوان ہو چکا ہے اور اپنی ماں کی ہدایت کے مطابق مجھ سے انتقام لے رہا تھا۔ اتنا کمزور نہیں ہوں میں، اگر چاہوں تو ایک ہی بار میں اسے ٹھنڈا کر دو، کیونکہ میری جیب میں ہمیشہ… فیاض کہتے کہتے رکا۔ اسے یاد آیا اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اس کے دونوں جیبوں میں 2 چاقو ہوتے ہیں اور وہ بیک وقت دونوں ہاتھوں سے ایک ہی ٹارگٹ پر خنجر پھینک سکتا ہے۔ یہ سن کر اس نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو بلا شبہ اسے اپنا دشمن سمجھ لیتا اور وہ اتنا خوفزدہ ہے کہ چاقو دیکھتے ہی دہشت سے اس کا دم نکل سکتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، دونوں ہی ایک دوسرے سے خوفزدہ بھی تھے اور انجان بھی تھے۔ لہٰذا فیاض خان نے فوراً ہی بات بدلتے ہوئے کہا، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میری جیب میں کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، پھر بھی میں ایک بہترین باکسر ہوں۔ گھوسے مار مار کر اس کا بھرتا کر سکتا ہوں، لیکن آپ کی طرح میں بھی اپنے دشمن کے سامنے سحر زدہ ہو جاتا ہوں۔ اسے مارنے کیا اس کا حملہ روکنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو جنبش نہیں دے سکتا۔ اس کا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے، میں گمسم سا کھڑا رہ جاتا ہوں۔ میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ آپ اور میرے حالات ایک جیسے ہیں۔ میرے دشمن نے بھی مجھ سے یہی کہا ہے کہ نوچندی جمعرات میری زندگی کی آخری رات ہوگی۔ راجہ شہاب کچھ دہشت سے اور کچھ حیرت سے منہ کھولے فیاض کو تک رہا تھا۔ فیاض بھی چپ ہو کر اس کا منہ تک رہا تھا۔ وہ رات دونوں کی زندگی کی آخری رات تھی۔ وہ دونوں زندگی کے آخری اسٹیشن پر آ پہنچے تھے۔ ویٹنگ روم اندر سے دونوں ایک دوسرے کے دشمن بھی نہیں تھے، بلکہ ایک دوسرے کی دوستی کے سہارے موت کا وقت ٹال رہے تھے۔ فیاض خان کی دونوں جیبوں میں 2 چاقو تھے اور راجہ شہاب کی بائیں ہاتھ میں 6 انگلیاں تھی۔ راجہ شہاب نے بائیں ہاتھ کی مٹھی میں کمبل کو اچھی طرح جکڑا، جیسے خیالوں میں اپنے دشمن کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ فیاض کے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں چلے گئے۔ اس نے بھی دونوں چاقو کو مٹھی میں بھرا۔ دراصل وہ دونوں اپنی اپنی جگہ بیٹھے اپنے آپ کو احتیاط آزما رہے تھے کہ اگر دشمن آ جائے تو وہ کہیں ہمیشہ کی طرح سحر زدہ تو نہیں ہو جائیں گے۔ جو دشمن محض دھمکیاں دیتا ہو میں اس سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوتا، لیکن ایک رات جبکہ اس نے میری گردن دبوچ کر میری موت کا وقت مقرر کیا تھا، اس کی دوسری صبح میرا ناپالک بیٹا نظام اپنے بستر پر مرا ہوا پایا گیا۔ کسی نے گلا گھونٹ کر اسے مار ڈالا تھا۔ اب آپ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ گلا گھونٹنے والا میرا دشمن ہو سکتا ہے۔ راجہ شہاب نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے بائیں ہاتھ کو اچھی طرح چھپانے لگا، حالانکہ وہ اچھی طرح چھپا ہوا تھا۔ فیاض نے دوبارہ کہا، وہ ذلیل دشمن خود کو میری تمام جائیداد کا حقدار کہتا ہے، اس لیے اس کے نظام کو مار ڈالا۔ وہ اپنے راستے کا ایک کانٹا صاف کر چکا ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے، بس اس کمبخت کو کبھی اپنا بیٹا تسلیم نہیں کروں گا۔ یہ سننے کے بعد خاموش بیٹھے راجہ شہاب نے کہا، لیکن اس طرح اس نے ثابت کیا کہ اس نے آپ کی موت کا جو وقت مقرر کیا ہے وہ محض دھمکی نہیں۔ جس طرح اس نے آپ کے لیے پالک بیٹے کو ہلاک کیا، اسی طرح آپ کو بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ فیاض خان نے سہمے ہوئے لہجے میں گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ہاں ہم دونوں کے ساتھ یہی مجبوری ہے، لیکن یہاں اس کی آمد کا خطرہ نہیں۔ ہاں وہ یہاں نہیں آ سکے گا۔ وہ دونوں پھر محتاط نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ پھر فیاض خان نے پریشان ہو کر کہا، یہ رات ہی نہیں گزر رہی، ہماری باتیں ختم ہو گئی ہیں، مگر یہ رات ختم نہیں ہو رہی۔ شہاب نے کہا، وہ موت کا خوف ہے اور رات بھی ختم ہونے والی نہیں لگتی، کیا وجہ ہے؟ نہیں شہاب صاحب، باتیں ختم ہوں گی تو یہ رات ایک ناقابل برداشت بوجھ بن جائے گی۔ ہمیں کچھ نہ کچھ بولتے رہنا چاہیے، مثلاً ہمیں اپنی زندگی کے اس پہلو پر بات کرنی چاہیے جسے ہم دونوں جانتے ہیں، یعنی ہماری داستان حیات کے مطابق جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارا بیٹا ہے۔ آپ درست کہتے ہیں فیاض صاحب، ذرا غور کریں تو میری زندگی میں آنے والی تجریہ اور آپ کی زندگی میں آنے والی حمیدہ ایک ہی تصویر کے 2 رخ نظر آتی ہیں، بالکل پنکھے کی طرح دائیں سے بائیں ہوتے ہیں۔ تصویر ذرا بدل جاتی تھی لیکن تصویر کی حیثیت نہیں بدلتی تھی۔ تجریہ نے جو میرے ساتھ کیا وہی حمیدہ نے آپ کے ساتھ کیا۔ یہ سنتے ہی فیاض خان نے دونوں جیبوں کے اندر سے چاقو کو مضبوطی سے تھام کر کہا، شاید اس نے یہ کمال کہیں سے سیکھ لیا ہے۔ حمیدہ جسے اپنا بیٹا کہتی ہے اسے تو میری طرح ہونا چاہیے، مگر اس کا بایاں ہاتھ مجھ سے مختلف ہے۔ میری 6 انگلیاں نہیں، پھر بھی اس کی 6 ہو گئی۔ شہاب الدین کی 6 انگلیاں مٹھی کی صورت میں بھیجی ہوئی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، باپ صحت مند ہوتا ہے اور بیٹا اپاہج ہوتا ہے۔ 6 انگلیوں والے باپ کے ہاں 6 انگلیوں والا بیٹا پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ کیوں تسلیم کریں کہ ہماری اولاد ایک چڑیل کی کوکھ سے پیدا ہو سکتی ہے؟ لعنت ہے اس پر، 1000 بار لعنت ہے۔ ہاں شہاب صاحب، ہم اسی انداز میں کیوں نہ سوچیں کہ
وہ دشمن کی شیطان اولاد ہیں اور وہ ہمارے دو مختلف دشمن نہیں بلکہ ایک ہی ہے، یعنی اسی دشمن کے بائیں ہاتھ میں 6 انگلیاں ہیں اور اسی دشمن کو خنجر زئی کا کمال بھی حاصل ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے اس خنجر کو چلانے والے دشمن کے ہاتھ کو غور سے دیکھا ہے؟ کیا اس کی 6 انگلیاں نہیں ہیں؟ نہیں، میں نے کبھی غور سے نہیں دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں خنجر دیکھ کر میں ایسا دہشت زدہ ہو جاتا تھا کہ کچھ اور نظر نہیں آتا تھا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے متفق ہوں، راجا نے کہا، اور پھر مزید کہا، اب آپ یہ سوچتے کہ وہ چڑیل اپنے کالے علم سے ہمیں سحر زدہ کرتی رہی۔ اب آپ نے یہ خود کہا کہ آپ نیند کی حالت میں خوابگاہ سے نکل کر اس کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ میں سحر زدہ ہو کر قبرستان کے پیچھے جایا کرتا تھا۔ دیکھنے میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیں۔ وہ ساحرہ 2 ایسے آدمی کو سحر زدہ کرتی ہے جن میں ایک خنجر زئی کا ماہر ہے اور دوسرا گلا گونڈ کر ہلاک کرنے کی صلاحیت جانتا ہو۔ وہ جس کی 6 انگلیاں ہیں، اب تک یہ ہوتا آیا ہے کہ خنجر زن سحر زدہ ہو کر میرے پاس پہنچ جاتا ہے اور مجھ پر نشانے بازی کی ڈھال بٹھاتا ہے اور 6 انگلیوں والا سحر زدہ ہو کر آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اپنے بائیں ہاتھ کے آہنی شکنجے سے دہشت زدہ کرتا ہے۔ فیاض خان نے کرسی پر بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دشمن 2 الگ الگ ہیں؟ اور وہ آگے کچھ نہ کہہ سکا، اس کی آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ اسی وقت بڑی تیزی سے یہ خیال اس کے ذہن میں آیا کہ میں سچا نشانے باز ہوں۔ کیا میں سحر زدہ ہو کر کسی انجانے شخص کو نشانہ بنانے جاتا ہوں؟ کیا میں اپنے مقررہ نشانے کے مقابل آ چکا ہوں؟ اسی وقت شہاب الدین نے بھی پھر یہی سوچا کہ میرے بائیں ہاتھ میں 6 انگلیاں ہیں اور میرے بائیں ہاتھ میں واقعی آہنی شکنجے سی قوت ہے۔ کیا میں سحر زدہ ہو کر کسی انجانے شخص کا گلا گھونٹنے پر مجبور ہو جاتا ہوں؟ کیا یہ وہی انجانے شخص تو نہیں جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے؟ وہ دونوں ایک دم ساکت سے ہو گئے اور بڑی تیزی سے سوچتے جا رہے تھے۔ فیاض نے پھر اسی انداز میں سوچا، میں واقعی سحر زدہ ہو جاتا ہوں؟ شاید وہ چڑیل مجھے اس شہاب الدین کے پاس بھیجتی ہے تاکہ میں اسے اپنی نشانہ بازی سے دہشت زدہ کروں، اور شاید میں نے سحر زدہ ہو کر ہی اسے کہا کہ نوچندی جمعرات اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ اگر یہ ایسا ہی ہے تو میری موت کا وقت مقرر کرنے والے شخص کون ہیں؟ شہاب الدین نے بھی پھر اسی انداز میں سوچا کہ کیا میں اس چڑیل کے کالے ام کے اثر سے فیاض کا گلا گھونٹے جاتا ہوں؟ کیا میں ہی سحر زدہ ہو کر اس کی موت کے لیے آج کی رات مقرر کی ہے؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ کیسی بیتوکی باتیں سوچ رہا ہوں؟ فیاض میرا دشمن نہیں، میں اس کا گلا کیسے گھونٹنے کے متعلق سوچ بھی سکتا ہوں؟ فیاض نے دل ہی دل میں کہا، شہاب الدین میرا دشمن نہیں، مجھے فضول باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ یہ لالٹین بجھنے والی ہے، شاید تیل ختم ہو گیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ ابھی تو نہ جانے کتنی رات باقی ہے۔ شہاب الدین نے کہا، ہاں سچ میں تیل ختم ہو گیا ہے۔ اس نے لالٹین کو میز پہ رکھ کر اس کی لو بڑھا دی۔ تھوڑی دیر کے لیے روشنی بھی بڑھ گئی۔ تیز روشنی میں میز پر پڑی ہوئی ہڈیوں کا ڈھیر اور زیادہ واضح ہو گیا تھا۔ چھت پر جہاں کھپڑ پل اپنی جگہ سے ہٹا، وہاں سے چمکتی ہوئی 2 آنکھیں جھانک رہی تھی۔ وہ چمکتی ہوئی آنکھیں کبھی فیاض کی طرف دیکھتی، کبھی شہاب الدین کو تک رہی۔ اس لالٹین کو نہیں بچانا، فیاض نے خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس سے پہلے ہی ہمیں اسٹیشن ماسٹر کے پاس جا کر اس میں تیل بھروانا چاہیے۔ مگر شہاب الدین نے اٹک کر کہا، باہر جانے کے لیے دروازہ کھولنا پڑے گا۔ اگر وہ دروازے کے باہر موجود ہوا تو؟ وہ خوفزدہ نظروں سے آس پاس دیکھے جا رہا تھا۔ ہاں، وہ ہماری طاق میں ہوگا، ہم باہر نہیں جا سکتے۔ شہاب الدین نے مشورہ دیا، ہم یہاں سے چیخ کر اسٹیشن ماسٹر یا دفاتر مین کو بلا سکتے ہیں۔ نہیں فیاض، فروغ بدلنے والا ماسٹر کی آواز بدل کر ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ لالٹین کی رو پھر کم ہونے لگی۔ روشنی کم ہوتے ہی دھواں سا اندھیرا پھیلنے لگا۔ چھت کے شگاف سے لگی ہوئی آنکھیں اسی پر تاریکی میں ریڈین کی طرح چمک رہی تھی۔ ہڈیاں ڈھیر بڑھتا جا رہا تھا، لالٹین کی لو ڈوبتی جا رہی تھی۔ کمرے کے سناٹے میں 2 سہمے ہوئے انسانوں کی آوازیں گڑبڑ ہو رہی تھی۔ چڑیل کوئی منتر پڑھ رہی ہے، آواز بھی گونج رہی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ یہ بڑھتا ہوا اندھیرا، تھرتھراتی ہوئی آواز، اندھیرا ڈوبی ہوئی لو آواز کی تھرتھراہٹ اور دروازہ بند، فرار کی راستہ مسدود۔ وہ آخری اسٹیشن تک پہنچ گئے تھے۔ زندگی کی گاڑی اس اسٹیشن سے آگے کبھی نہیں جاتی۔ یک بیک گھبراہٹ سی ہوئی، چھت کی کھپڑ زور زور سے بجی اور لالٹین کی روشنی بجھنے سے پہلے تیزی سے بھڑکنے لگی۔ مرنے سے پہلے زندگی تو تڑپتی ہے، بجھنے سے پہلے روشنی بھڑکتی ہے۔ ایک گونجدار آواز کے ساتھ 2 کھپڑ فرش پر آ کر گرا اور ایک سیاہ وجود چھت کی بلندی سے چھلانگ لگا کر دھم سے میز پر آ گیا۔ ان دونوں کے حلق سے فلک شگاف چیخیں نکلی۔ دونوں کرسیوں پر سے اچھل کر کھڑے ہوئے، ایک ہی ہاتھ کوٹ کی جیب سے نکلے اور کھٹاکے کی آواز کے ساتھ چاقو کے پل باہر آ گئے۔
दूसरे की शानों से कम्बल एक तरफ गिरा और दोनों हाथ अपने बचाव के लिए फिजा में बुलंद हो गए। लालटेन की लो रह रहकर भड़क रही थी। दोनों चाकू के फल झगमगा रहे थे और बाएं हाथ की 6 उंगलियां थरथरा रही थी। राजा शहाब भड़कती हुई रोशनी में 2 चमकते हुए चाकू देखकर साकित हो गया था, जैसे सहर सदा हो गया हो या मारे दहशत के हल्की सी जुम्बश की भी सख्त न रही हो। फ्याज ने धड़कती और थमती हुई रोशनी में 6 उंगलियां देखी। अंगूठे पे अंगूठा और खसबे आदत वो भी दुश्मन को देखकर साकित रह गया। फिर दोनों सांस लेना ही भूल गए। दहशत से पहले हुए दीदे फैले ही रह गए। चंद सातों तक वो बेहिस्सो हरकत खड़े रहे, फिर अपनी अपनी कुर्सियों पर धम से गिर गए। उसके बाद लालटेन की रोशनी मर गई। इस खामोश और तारीकी में कड़कड़ की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई हड्डियां चबा रहा हो। कुछ देर के बाद दरवाजा पीटने की आवाजें आने लगी। दोनों की आखिरी चीखें सुनकर दफातर में ड्राइवर मास्टर तीनों पहुंचे और दरवाजे पर हाथ मारकर उन्हें आवाजें दे रहे थे। थोड़ी सी देर के बाद अंदर की खामोशी उन्हें बता दिया कि कुछ गड़बड़ जरूर है। वो तीनों धक्के मार मार कर दरवाजा तोड़ने लगे। दरवाजा मजबूत था, टूट नहीं सकता था। अलबत्ता चुटकी झटके खाकर नीचे आ गई और दरवाजे के दोनों पर झटके से खुल गए। मास्टर ने हाथ में लालटेन रोशन थी। वो दोनों अपनी अपनी कुर्सी पर अपनी जिंदगी का सफर खत्म कर चुके थे। मेज पर एक बुझा हुआ स्टोव और लालटेन रखी हुई थी। हड्डियों के पास एक स्याह रंग का बला आखिरी हड्डी चबाने में मसरूफ था। चाकू के चमकते हुए फल की तरह उस बिल्ले की आंखें चमक रही थी। उसके अगले बाएं पंजे के एक नाखून पर दूसरा नाखून यूं चढ़ा हुआ था जैसे अंगूठे पर अंगूठा हो।